میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ عام طور پر نکاح کی مجلسوں میں عاقدین میں سے لڑکے والے حاضر ہوں تو حقوق بیان کرنے میں ان کا فائدہ بھی ہوتا، لیکن چونکہ دور سے آنے والے ہیں اس لیے جو حضرات بہت دیر سے یہاں انتظار میں بیٹھے ہیں تو حکم ملا کہ کچھ دیر نکاح سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر کچھ اہم اور ضروری باتیں اس وقت میں رکھی جائیں، کیونکہ نبی کا اسوہ ہر مومن کے لیے نمونہ، ایسا نہیں ہے کہ صرف نوشہ اکیلا اس کا مخاطب ہے یا لڑکی والے صرف اس کے مخاطب ہیں، بقیہ اہل ایمان اس سے بالکل مستثنیٰ ہیں، بلکہ جو بھی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے اور نبی کا عمل اس کے لیے جو ہے اسوہ حسنہ ہے۔ عام طور پر ہماری اس وقت میں جو زندگی گزر رہی ہے، چاہے پڑھا لکھا گھرانہ ہو یا بے پڑھا لکھا گھرانہ ہو، گھروں کے اندر اکثر و بیشتر ہماری جو روٹیشن والے کام ہیں، مردوں کے کچھ مخصوص کام ہیں، صبح اٹھنا، ناشتہ کر لیے، کام پہ نکل گئے، پھر رات دیر گئے تک نہ گھر والوں کی فکر ہے، نہ گھر والوں کی کچھ ذمہ داریاں ہم کو یاد آتی ہیں۔ کام کے دوران میں اگر فون بھی آ گیا تو اتنا چڑچڑا پن اور ایسا غصہ، اگر اس کا بس چلتا تو وہ فون پھینک کے اسی وقت میں مارتا، داڑھی رہنے دے تو بھی وہی حال ہے، جی باٹل مارے بھی تو وہی حال ہے، سب کا مزاج ویسے ہی، کاروباری آدمی بھی ویسے ہی، آفس میں رہنے والا بھی ویسے ہی،
कहीं को करी, हाँ तो भाग को जा रहा हूँ, क्या ज़रूरत है। घरवाली के साथ हमारा ये रवैया, नमाजी भी है, हाजी भी है, सब कुछ है, अंदाज वही है, किससे बात कर रहा एहसास नहीं है उसको। और फिर वो रात देर गए तक वो कारोबारी आदमी रहा तो पूछो न को, ऑफिस वाला रहा भी तो 5 बजे तक तो खोलू के बल के जैसा ऑफिस में टक्को रहना। उसके बाद कम से कम ज़रा माइंड फ्रेश करने के वास्ते थोड़ा इनसे उनसे मिल के वहाँ या चाय वाय गप शप कर लेते हुए रात में 10-11 बजने के बाद घरवाली के पास जाता। जब घर याद आता, 1000 फोन आने थे, घर से नहीं जाता मैं, तरकारी ये दाले जा, तेरे अम्मा को फ़ोन कर, तेरे भाया को फ़ोन कर। अपने क्या जरूरत है, हम घर को ला लिए फेंक दिए घर में। शादी कर को ला लेना, घर में अम्मा के हवाले कर देना, क्या तो भी कर रहे हो तुम लोग, अपने को कुछ से कुछ लेना देना नहीं है। और रात में 10-11 बजे आता, खोलो के बैल के जैसा खाना, फिर वो सो जाना, खराट लेते हैं। ने 19-20 के फ़र्क के साथ सबके घर का रोटेशन का हाल ये है। और औरतों का क्या हाल है, सुबह उठे, बच्चों को स्कूल को भेजना है, इनको ऑफिस को दुकान को जाना है, जो पोजीशन में है वही पोजीशन से चूल्हे घर में जाना, हौदा चित्ता जो भी आया वो पका देना, इनके टिफना में इनको ठोंस देना, उनके मुंह में वो ठोंस देना, खा लें दो, खुजा लें दो, जैसा चिप्पे धो लेते हैं, चिंगियाँ सदर लेते हुए उन्होंने अपने आपा अपने घर में रहते। मर्दान है तक वो काम होता है। वहाँ जाने के बाद सोए सो बिस्तरे से उठाना, बोले छोटे बच्चे मूत्रिए सो बिस्तरे कपड़े सो वैसी पड़ को है। चूल्हे घर से फारिग होकर वहाँ से आना, उन्हें पूरा कर लेते हुए 12-1 बजे तक कुछ काम कर लेते रहना। जर्रा आड़े पड़ेंगे बोले तो घर में सास है बोले तो खत्म ही चीता। फिर वही दोपहर में इनको आना है, इनको देना है, इनको खाना है, इनको खुजाना है, बस उनको वही रोटेशन वाली जिंदगी। 19-20 के फ़र्क के साथ मर्दों का मामला, औरतों की तरतीब घरों की यही बन गई। कभी ये एहसास हमारे अंदर नहीं जागा कि हम अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं और हमको फ़ख्र है, बल्कि हमको साहब जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ऐसे बड़े पैगंबर की निस्बत अता फरमाई। ज़रा हम भी देखें, हमारी एक घरवाली रहे तो हमारी ज़िंदगी का यूँ हाल है। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक घरवाली नहीं है, 9 घरवालियाँ आपकी, जब आप दुनिया से पर्दा कर रहे थे 9 घरवालियाँ सरकार के निकाह में मौजूद थी। आखिर आपके घरेलू मामूलात क्या हैं? 4 लारी सामान देना कमाल नहीं है। कमाल ये है उनको नबी का उस्वा दो। अपने बेटे को सफारी सिलाना कमाल नहीं है। बेटे को बताओ आने वाली के साथ तेरा सुलूक कैसा रहना। हरी तुरी अम्मा बहना से काम चलाना है, बाबा चलाए जैसा नहीं, उसके भी कुछ हुकूक हैं। जने सो बाबा को एहसास नहीं है, नहीं कमाई खा रहे सो लोगों को एहसास नहीं है, बस लाओ पैसे दो, लाओ पैसे दो, लाओ पैसे, बस यही काम है। जिंदगी गुजारने का पूरा खाका ऐसे ही चल रहा है। इत्तेफाक से अगर कोई तो खानदान में बोलने वाला निकलिया समझो, उसकी तो बगैर पानी के मौत है। बुढ़ा बहुत पुकारते रहता है, आए तो रहना चाहिए घर में, खत्म। आखिर गौर करो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की 25 साल की उम्र में, और आप दुनिया से पर्दा फरमाए जैसा 63 साल की उम्र में, 63 में से 25 निकाले, कितने साल बाकी रहते? और कितने रहती? नोटा गिनने में तो माहिर है, यहाँ गोट बोलने के वास्ते परेशानी होती। कितने रहते हैं सर? 63 में से 25 निकाले तो 42-43 साल रहते।
سرکار کی شادی کے بعد کی 43 سال کی زندگی ہے، 43 منٹ 43 گھنٹوں کی نہیں ہے۔ 63 کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کرے، جیسا 2 حصے زندگی سرکار کی شادی کے بعد کی ہے۔ ایک عورت کو تعلق بالا گن لے رہے ہم لوگ، اور وہاں ایک نہیں 2 نہیں، ہر عمر کی عورت ہے، الگ الگ قبیلے کی ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ نباہ کر رہے ہیں۔ مل رہا کیا؟ ایک اونٹنی گھر والی کو دے دیے، 10 وسق کھجور دے دیے، اور کہہ دیا کہ تمہارا کھانا پانی یہ ہے، کچھ آ گیا تو آپ کے گھر مل جائے گا، ورنہ تمہارے لیے روزی روٹی یہی ہے۔ کبھی کسی دن کوئی گھر والی سرکار کی اس سیدھی سادی رکتی خشک زندگی میں کوئی ایک عورت ایسی نہیں تھی جنہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ رکے سکے روٹیاں تمہارے ساتھ رکھو، توڑنے کی کیا ضرورت ہے، جی باہر کر لے گئے تو بہت عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار سکتے۔ نبی کی زندگی سے علیحدہ ہونے کے لیے کوئی ایک بیوی بھی تیار نہیں، بلکہ ایک بیوی کو سرکار بڑی عمر ہونے کی وجہ سے ان کو اپنی زندگی سے علیحدہ کرنا چاہا، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ میں آخرت میں آپ کی گھر والیوں کی فہرست میں اٹھنا چاہتی ہوں، میری جو بھی باری ہے، میرے جو بھی اخراجات ہیں، سب میں معاف کر دیتا ہوں، آپ میرا خیالی مت کیجئے، میری زندگی میں گزار لیں، لیکن آپ کی نسبت مجھے باقی رکھی ہے، اور میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میری جو باری ہے وہ حضرت عائشہ کو میں دے دیتی ہوں رضی اللہ عنہ، آپ وہاں 2 دن رہیے، میری باری کیا حضرت عائشہ کی باری، میرے پاس مت آؤ، لیکن طلاق مت دیجیے۔ حضور علیحدہ کرنا بھی چاہے تو گھر والیاں علیحدہ ہونا بھی چاہ رہے تھے، آخر کیا وجہ تھی کہ 9 کے 9 حضور کے ساتھ رکے سکے، گھر کی تعالیشان تھا، 2 آدمی ایک ساتھ نہیں سو سکتے تھے، سر اٹھائے تو جس اب ہاتھ اونچا نہیں اٹھ سکتا تھا، چھت ہاتھ کو لگ جاتا تھا، اتنے چھوٹے چھوٹے کرسیوں کے جیسے کمرے چپر کے، اس میں اتنے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، حضور علیحدہ بھی کرنا چاہے تو علیحدہ ہونے تیار نہیں۔ کبھی غور کیا آخر وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ ہوتے دودھ بولتے کیا دوا کھلائیں کی کیا نہیں کی، پیٹ میں دوا ڈالی، اس واسطے زوروں کے گولی گھوم رہے انہیں، گھر کو لے کے آنا دوا کھلانا، ہم لوگوں کو 24 گھنٹے یہ تسبیح پڑھنے کا، لے جا رہی ہے کیا کر رہی کی دوا کھلا رہی ہے، وہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، بس ہمارے پاس پورے پارے یہ ہیں، عامل صاحب کے چکرا، پانی دم کرانا، تعویذہ لانا، نظام ادلو بنانا، بس یہ کام، دوسرے کام ہے ہی نہیں۔ شادی کے 10 لاکھ روپے اس وقت خرچ کرے انہیں کہ جی صاحب یہ عاملات پیچھے پھرو۔ کبھی غور کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام، حضرت جبرائیل جن کے پاس آتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے آپ کے پاس سلامی لے کر آتے ہیں، ایسے پیغمبر یہ 9 عورتوں کو جیسا پرسکون زندگی ان کو دے رہے ہیں، آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی بزرگوں اور دوستو، حالانکہ پیغمبر سے زیادہ مصروف کوئی آدمی نہیں ہے، نبی پر جتنی ذمہ داری امت کی ہوتی ہے، آپ کے اوپر تو قیامت تک آنے والی امت کی ذمہ داری تھی، اور موافق حالات بھی نہیں، اتنے مخالف، کبھی آپ کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، کبھی آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو سجدہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر غلاظت لا کر رکھی جا رہی ہے، کسی لمحہ سکون نہیں، مخالفتوں کا طوفان، کبھی آپ کے ساتھ زیادتی، کبھی آپ کے ماننے والوں کے ساتھ زیادتی، آدمی کے لیے ٹینشن کے واسطے کیا کم تھا یہ ماحول؟ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 عورتیں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وہ کیا کام کیا جس کی وجہ سے ان کی گھر والیاں ان کے ساتھ ہی رہنے کو پسند کی، وہ سادگی کے ساتھ، وہ رکے سکے انداز میں، وہ خشک روٹیاں کھا کر زندہ رہنے کو، جی سب ساتھ میں رہنے کو پسند کر رہے تھے، علیحدہ ہونے کو پسند نہیں کرے۔ ہماری گھر والی کو دیکھو،
رات میں 10 بجے اگر سمجھ میں آ گیا تو 10 بجے سوٹکیس لے کھڑے ہو جاتی ہے، ختم۔ اجی اماں صبح ہوگا کچھ بھی جاتی ہوں، بولے تو جاتی ہوں، پوری دادا گیری سب باہر، 10 بجے رات کو آٹو لاکھ چھوڑوانا انہیں، پیسے دیا تو بگیاسو ہے انہیں، جب بولے تب لے کر چھوڑوانا۔ یہ ہماری گھر والی ہمارے ساتھ رہنے تیار نہیں، آپ کو مہینہ چھوا نہ گئے، پھر کہیں کچھ جاتی ہوں، میرے یاد آتے ہیں، میں جاتی ہوں۔ اور وہاں سرکار کے پاس سرکار فرما رہے ہیں کہ بھئی میرے پاس یہ حال ہے، میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، لیکن کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول؟ نسبت باقی رہنے دیجئے، میری کوئی خواہش نہیں ہے، آپ نہیں بھی آئے تو چلتا میں سنبھال لیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے بزرگوں؟ غور سے سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر ایسا نظام بنایا تھا، اپنے گھر کے اندر رہنے کا وقت 3 چیزوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے گھر والی کے حقوق میں یہ بات داخل ہے، گھر والی کے حقوق میں یہ بات داخل ہے کہ گھر والی کو وقت دینا یہ بیوی کا حق ہے۔ نبی سے زیادہ مصروف کوئی نہیں، لیکن سرکار اتنی مصروفیت کے باوجود، جبکہ آپ کے پاس وفود آ رہے ہیں، قبیلے آ رہے ہیں، یہ سب اسلام قبول کر رہے ہیں، کوئی سیکھنے والے ہیں تو کوئی ایمان لانے والے ہیں، کوئی جنگوں کا مرحلہ ہے، کوئی یہ سب مسائل ہے، ان سب کے باوجود سرکار روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت وہ اپنے ہر گھر کے اندر جا کر خیر خیریت پوچھتے تھے۔ طے تھا، یہ سنت ہے، دائمی سنت پیغمبر کی، عصر سے مغرب تک کا وقت گھر والی کے۔ چلو ہمارے کاروبار عصر سے مغرب تک کے نہیں ہو سکتے، لیکن کوئی ایک وقت تو ہوگا کہ ہم گھر والی کو یا وقت سے پہلے آ جائیں یا صبح میں کچھ وقت دے دیں۔ کوئی نبی سے زیادہ مصروفیت کا ہی نہیں ہے، کوئی وقت تو ہو گھر والی کے واسطے، معلوم ہو کہ یہ وقت میرا شوہر آنے کا وقت ہے، میری خیر خیریت، میری بات کرنے کا وقت ہے۔ اچھا برا کس کو سنانا؟ شادی گھر پر آئے، اماں کے حوالے کر دیے، پوچھ کو جانا تو اماں پوچھ کو جا، کھانا تو ان کو پوچھ کو کھا، چائے بھی بنا کو نہیں پی سکتی، کیا گناہ کری نہیں معلوم۔ چولہے کا کھٹ پر آواز آئی، وہ چائے بناتے ہیں کیا دلہن؟ نکو بناؤ، بچہ آتا دیں گے اس کو، پھر انہیں کیا پی رہنا، اس کا حق نہیں ہے۔ کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ؟ جب ہم اس طریقے سے سلوک کریں گے، بچیاں گھر میں کہیں کو رہتا؟ ہمارے پاس شریعت کا دائرہ سب کتابوں میں رہ گیا، عملی جو ہماری لائف ہے بالکل خالی ہے۔ جو بھی بولو، امام بولا اس کو چلتا کر دیے، جو بولو اس کے ساتھ دشمنی کر دیے، اور یہ سمجھ رہے کہ صاحب یہ سب ہاتھ دھو کو پیچھے پڑنے کے کام آ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں، جس گھر میں آپ رہتے تھے، عصر کے بعد تو ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھنا، خیر خیریت پوچھنا، طبیعت کیسی ہے، بات چیت کر لیے، اس کے بعد دوسری گھر والی کے پاس گئے، تیسری گھر والی کے پاس گئے، چوتھی گھر والی کے پاس گئے، ہر ایک کے پاس جا کر یہ سب امت کو سبق دیا۔ آپ انتہائی مصروف ہونے کے باوجود گھر والی کا حق ہے، ان کو آپ اپنی مصروفیتوں میں سے ان کے لیے وقت نکالیے، ان کا اچھا برا پوچھنا تمہاری ذمہ داری ہے، اماں کے حوالے کرنا نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، جو لوگ اپنی بیویوں کو اماں کے حوالے کر کے بالکل بری، وہ ذمہ ہوگا، ظالم ہے، ظالم ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں اپنی گھر والیوں پر۔ بڑوں کی نگرانی اپنی جگہ ہے، لیکن اٹھنے بیٹھنے میں ان کی پابند نہیں ہو، شوہر کی پابند ہے، ساس کی پابند نہیں ہے، شوہر کی پابند ہے۔ شریعت کھول کے دیکھو، شریعت تمہارے میرے خیالات کا نام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد رات گزارنا، کس کے پاس رات میں رہنے کا ہے وہ باری الگ تھی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں رہتے اپنے پورے وقت کو 3 حصوں میں سرکار نے تقسیم کیا. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں. جو بھی نبی کا غلام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہے، نبی کے اسوے سے بہتر، سرکار کے عمل سے بہتر کسی اور کا نمونہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. جو دوسروں کی نقل کرتا ہے وہ جائے بھاڑ میں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بشارت ہے. نبی نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں رہنے کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. نمبر 1، حدیث میں آتا ہے جزءاً لنفسہ جزءاً لأہلہ وجزءاً للہ. گھر میں رہتے ایک حصہ اللہ کے لیے، مثلا 6 گھنٹے گھر میں رہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے وقت، تہجد کے لیے، تلاوت کے لیے، اللہ سے مناجات کے لیے 2 گھنٹے. تو ہمارے پاس گھر میں نماز پڑھنے کا تو تصور ہی ختم ہو گیا. خالی سنانے کی حد تک پیرام ورم کر گئے تھے، لیکن ایک دن بھی پیغمبر کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے پورے گھر ویران پڑے ہیں، پورے گھر ویران پڑے ہوئے. پیغمبر کی دائمی سنت ہے اللہ کے لیے وقت نکالنا گھر میں، تلاوت میں اپنا وقت، سجدوں میں اپنا وقت، ذکر میں اپنا وقت، اللہ سے مناجات میں اپنا وقت. ہماری پوری زندگی اللہ کی توفیق کے بغیر چلے گی کیسے؟ اللہ سے لیں گے تو ہماری زندگی میں برکت ہے. کیا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے؟ جزءاً للہ، ایک حصہ اللہ کے لیے. گھر والوں کو شکایت نہیں، بھئی یہ وقت پہلے سے 2 گھنٹے اللہ کے لیے. دوسرا حصہ جزءاً لأہلہ، دوسرا حصہ گھر والی کے لیے ہے. ان سے بات کرنا، ان کی خیر خیریت پوچھنا، ان کی جسمانی ضرورت کی تکمیل کرنا. جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرش کے قرآن کو، جو قرآن ان کے قلب پر اترتا تھا، اتنا حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے باوجود گھر والی کو قصے سناتے تھے سرکار. حدیث اٹھا کے دیکھو، قسم کھا کے بولو، کبھی اپنی گھر والی کو بھی سنت سمجھ کے کوئی قصہ ایسا سنایا ہم نے؟ جب آئے اماں کی بہن کی، تیرا بھائی ایسا، تیرے باوا ایسا، تیری اماں ایسا، تیرا خاندان ایسا. نہیں، ہمارے پاس تو یہ ہے اور ہے کیا؟ شادی کر کے جو ہمارے گلے پڑی نا، گالیاں کھانے کے واسطے پڑی انہیں. باوا پال کو 17 سال 18 سال گالیاں کھلانے کے واسطے بھیجا. جاری جائے یار، حق و بہت کھا گئے تو گالیاں کھا جاؤ. اور یہ مسجد کا صدر ہے، سیکریٹری ہے، موضوع کو ڈھکل پاسا دینا ہے اور پھر گالیاں دینے کا برابر دینا. کون پوچھتا میرے؟ یہ حال ہے. جزءاً للہ، ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ اپنی گھر والی کے لیے، ان کی دلداری کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے. نہیں، دن بھر نوکرانی کی جگہ جیسا رابے گئی، چپے دھوئی، چنیاں دھوئی، یہ دھوئی وہ دھوئی. کس کو بول لینا؟ کس سے بات کرنا؟ دیوار سے بات کرنا. ساتھ سے بات تو ہو بولی، نندا تو نندے ہے، رہے تو نہیں رہے تو کس سے بات کریں گے؟ آقا یہاں دکھ ہے، وہاں درد ہے، کس کو بول لینا؟ تمہارے دیکھ لے وہ اماں باپ کو چھوڑ پائی نا، احساس ہی نہیں ہے. لائے دوسروں کے حوالے کر لیے، باہر خوب گپ شپ کر رہی، پانا کھا رہے، گٹکے کھا رہے، مزے کر لے، پارٹیاں کر لے. تو حضرت سیدھا جنت الفردوس ہماری ہے. مرکز کنجی سرکار لاکھوں ہمارے ہاتھ کو دے دیتے، تیرے واسطے سے انتظار کر رہی ہے. بولو، پیغمبر کی ایک نہیں 9 بیویوں کے حالات پڑھیے. سرکار نے یہ نظام بنایا تھا، جزءاً للہ، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے. ایسا نہیں کہ گھر میں جانے کے بعد اللہ کو بھول گئے، نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ گھر میں آ کے مصلی بچھا دو، پورا وقت مصلی پر. ایک صحابی، 3 صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. خیال کیا تھا؟
مسجد میں تو نمازاں رہتے سرکار کے، گھر میں جا کو بھی آپ مصلی بچھا کو، اللہ کے نبی ہے مصلی بچھا کے تسبیح پڑھتے ہوں گے. یہ سوچ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، جا کے پوچھے سرکار گھر میں کیا کرتے کیا کرتے؟ ہم ایک کام کر رہے تو گھر کا ایک کام کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور کیا کرتے؟ کیا بولے حضرت عائشہ؟ صاف صاف کھلا کھلا بولے ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا ہاتھ بٹاتے، ہم چولہے کے پاس ہے، پانی کی ضرورت ہے، سرکار لا کے دے رہے، کیا پکا رہے پوچھ رہے. گھر میں داخل ہوئے، ہانڈی میں سے گوشت پکنے کی بو آ رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیا بات ہے، آج گوشت کے پکنے کی بو آ رہی ہے؟ کہ اللہ کے رسول گوشت ہدیے میں آیا تھا، میں نے چڑھا دیا ہانڈی. نبی نے فرمایا اچھا ہدیے میں گوشت آیا ہے. کٹورا اٹھایا، پانی بھرا، ڈھکن ہٹایا اور اس میں پانی ڈالا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بول رہے ارے 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 سرکار نے ڈال دیا اور کہا یہ پانی ہمارا ہے، شوربہ پکنے کے بعد ہمارا کٹورا بھر ہمارے کو واپس کر دینا. گھر والی سے کب تو ویسے باتیں کری، سیکرٹریوں میں صدر ہوں مسجد کا، نہیں محلے کا دادا ہوں، میں پیدائشی مسلمان ہوں، میرے کیا ضرورت ہے جی گھر والے کے ساتھ بات کرنے کی؟ پیغمبر کیا بول رہے ہیں، کیسی زندگی گزار کے بتا رہے ہیں. تینوں صحابہ نے یہ سمجھا اللہ کے نبی کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، آپ کرے بھی تو چلتا، نہیں کرے بھی تو چلتا. اس لیے دروازے پہ کھڑے کھڑے تینوں مشورہ کر لے رہے، مشورہ کر کے بولے اب نبی کی عبادت الگ ہے اور نہیں بھی کرے تو چلتا، مگر اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ ایک بولا ہمیشہ روزہ رہتا ہوں، نیکی میں بڑھنے کا جذبہ. ایک صاحب بولے گوشت کھاتا ہی نہیں ہو، اور ایک صاحب بولے کہ جی صاحب بھائی شادی نہیں کرتا، اور ایک حدیث میں کہ سوتا ہی نہیں. تینوں تین باتیں حضرت عائشہ سن رہے، تینوں کیا کیا بول رہے بول کے چلے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول تینوں آئے تھے، ایسا ایسا پوچھی، ایسا ایسا باتیں کرنے کو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جوڑ کر ارشاد فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ایسے ایسے قسمیں کھاتے ہیں، مجھ سے زیادہ اللہ کی معرفت تم کو ہے، اس کے باوجود میں کھاتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہوں، گھر والوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں. یہ زندگی ہے. اس موقع پر حضور نے یہ جملہ کہا تھا، اس موقع پر حضور نے یہ جملہ کہا تھا کہ جو میری سنت سے من اعرض عن سنتی، جو میری سنت سے میرے طریقے سے اعراض کرے گا فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے. نکاح کے موقع پر کبھی کبھی یہ حدیث بھی پڑھی جاتی ہے. حضور نے اس موقع پر کہا تھا. حضور گھر کے اندر مصلی بچھا کے 24 گھنٹے وہ نہیں کرتے تھے. آپ نے گھر کے اندر کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. جزءاً للہ، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے تھا. کبھی تم بھی قرآن پڑھو، گھر والی کو بھی شوق ہوگا. کبھی تم بھی تسبیح پڑھو، بچوں کو بھی شوق ہوگا. کبھی تم بھی تہجد پڑھو، گھر والوں کو بھی شوق ہوگا. کبھی تمہارا رونا دھونا ان کی نیندیں اڑا دے گا. وہ منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں، آخرت کی فکریں گھر والے کو دیکھ کر ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. بعض چیزیں منہ سے بولنے کی ہوتی ہیں، بعض چیزیں کر کے بتانے کی ہوتی ہیں. کبھی گھر میں جیسا اللہ کے سامنے دعا میں رویا، کبھی تو مسجد میں شب قدر میں پوری مسجد کا چھپڑے سے چیخا مار کر رویا. گھر میں رویا کبھی؟ تنہائی میں رویا کبھی؟ عرش کا سایہ اس کو ملے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ کے ڈر سے آنکھ سے یہ سب آنسو کے قطرے ٹپکتے ہوں. فرما کہ اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، یہ سب عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے. تو ایک حصہ جزءاً للہ اور دوسرا حصہ جزءاً لأہلہ، اپنے گھر والی کے لیے. عصر کے بعد کا وقت الگ دے رہے، ایڈیشنل ہے وہ. اور پھر گھر میں جب بھی رہتے اس کے اندر جب بھی صبح کے اوقات میں، ظہر کے اوقات میں، رات کے اوقات میں رہے، اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر کے گھر پر بتا رہے. ایک گھر والی کا حق ہے،
خالی آ کے منہ بند کر لے کے اعتکاف میں بیٹھے سے خالی اپنا کام آفس کا کام کر لیتے لگو بیٹھو، ان کا کام بھی کرو. تو تمہارے کو دیکھ لے کہ ایسو ہے، تمہارے بچوں کی تربیت کر رہی، تمہاری نسل کی تربیت کر رہی وہ. اور تیسرا حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزءاً لنفسی اپنے لیے وقت مختص کر لیا تھا. اپنے خطوط لکھنا، کوئی صحابہ آ جائے اپنے دوستوں سے ملنا نہیں، اپنے کسی جو ہے لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ طے کرنا، یہ اپنا وقت. کیا بہترین ترتیب ہے. دیکھیے اب آپ بولو، جب گھر والا اس طریقے سے ترتیب ذہن میں رکھے، کاغذ کو لکھ کو چپکانے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی اگر طے کر لیا کہ میں اتنا ٹائم ادھر، اتنا ٹائم ادھر، اتنا ٹائم، گھر والی کئی شکایت ہوتی جی اس کو معلوم ہے یہ پڑھنے کا وقت ہے، پڑھ لیتے دیکھو خاموش ہو، یہ باتیں کرنے کا ٹائم ہے، باتیں کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے بیچ میں سٹ کو نہیں جاتے. اور ایک ٹائم ہے باہر بھی 11 بجے رات تک گپ شپ کرتے رہا، گھر میں بھی آیا تو ان کے فون آنے کو بیٹھے رات میں 2 بجے تک کھجا رہتے کہ آ رہا جا رہا تم نے بازو والی کیا کرنا. سوچو ذرا، جب تمہاری طرف سے منہ موڑا گیا پھر اس کے بعد بھی وہ بھی مڑ جاتی. اس کے بعد آتی پانی دم کر کو دے مل صاحب، دل پہ سے اتر گئی کہیں کی کون اتاری رے، کون اتاری؟ دل پہ سے تو اتارا، تیرا عمل اتارا، تیرا طریقہ اتارا. دل پہ سے کیسا اترتی؟ اماں باپ کو چھوڑ کے آئی نہ آنے والی اترتی کیسا؟ تیرا رویہ صحیح نہیں تھا. اگر تو نبی کا غلام ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تیرے سامنے ہے. قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کا جو ہے زندگی کا نمونہ بہترین نمونہ ہے. گھر والی کو بھی شکایت نہیں، اللہ کی حق تلفی بھی نہیں، اور پھر ساتھ میں جیسا آپ جو ہے اپنے دوست احباب کے لیے بھی وقت نکل گیا، گھر والوں کے بھی نکل گیا، اللہ کے لیے وقت نکلا. آپ بولیے کیسی بہترین ترتیب. اس کی وجہ سے کوئی گھر والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ شکایت نہیں رکھتی تھی. ہر گھر والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوش تھی. بزرگوں اور دوستو، نکاح کرنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو سنت ہے. اس لیے نکاح کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، زندگی کی سب سے لمبی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نکاح. لمبی عبادت، نماز پڑھے سنتی دیر کی عبادت، 5 منٹ 4 منٹ 10 منٹ 20 منٹ اس کے بعد عبادت ختم. روزہ جب تک رکھا جب تک کی عبادت، تسبیح جب تک پڑھا جب تک کی عبادت، قرآن جب تک پڑھا جب تک عبادت. لیکن نکاح ایسی عبادت ہے، نکاح ایسی عبادت ہے 20 سال میں شادی ہوئی اور 60 سال میں اگر یہ صاحب جو ہے جوڑا آگے پیچھے ہو گیا تو کتنے سال کی عبادت ہے یہ؟ 40 سال کی عبادت. زندگی کی سب سے لمبی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نکاح کی عبادت ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما، انبیاء کی سنت پچھلے زمانے میں بھی یہ 10 چیزیں ہر نبی کے زمانے میں رہی، اس میں سے نکاح کی عبادت. اور یہ ایسی عبادت ہے دنیا میں بھی چلتی، جنت میں بھی چلتی. اور سب سے پہلے جنت میں چھوئی وہ حضرت آدم اور حوا کی، اور پھر اس کے بعد دنیا میں اللہ نے بھیجا، اور پھر جانے کے بعد جنت میں بھی اللہ وہاں باقی رکھا. کیسی عبادت؟ یہ تسلسل آپ کا جنت سے آئی، دنیا میں چلی، پھر جنت میں بھی ساتھ میں چلے گی. اس لیے اس بات کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے. گھر والی نہیں مانتی، یہ سب بات کرے تو اماں گھر کو جاتی، ایسا کرتی ویسا کرتی. کبھی ہم اپنے رویے پر بھی غور کریں. ہمارا اپنا گھر والیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، ان کے لیے ٹائم کتنا دے رہے ہیں، ان کی خبر گیری کہاں تک کر رہے ہیں، ان کے اچھے برے کو کتنا دیکھ رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے کوئی بچی جاؤ اماں گھر کو تو نہیں جاتی، وہاں جا کے میں کیا کروں، میرا گھر میں یہاں ہے. وہ کبھی یہ سنے تھے، کبھی یہ بھی سنو. سنت کے اوپر عمل کرنے کا جو نور ہے، سنت کے اوپر عمل کرنے کا جو نور ہے، خدا کی قسم زندگی کے اندر اس سے بہتر کوئی دوسرا نور نہیں ہے. آج ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں دینے کی سخت ضرورت ہے. ان کو سامان دے رہے ہیں، ضرور دیجئے،
لیکن اصل چیز جو ایمان کی سرکار کی زندگی کا جو حصہ ان تک پہنچانا ہے. بیٹا ہے تو اس کو بٹھا کے بتائیں کہ بیٹا دیکھ اب تک تو جیسا چلا تھا چلا, اب ساتھ والی کو لا رہا, اب گھر والی آنے کے بعد تیرا کیریکٹر کیسا ہونا, تیرا ٹائم ٹیبل کیسا ہونا, تیرا رہن سہن کیسا ہونا, تیرا بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا, گھر والی کے ساتھ تیرا کیا جیسا سیٹ اپ ہونا, یہ پورا باپ بتانا باپ کی ذمہ داری ہے. نہیں بتا سکتا دوسروں سے بتانے لگا. شیروانی سیدھا نہیں سیا بول کو جا کو حیدرآباد میں کھڑے کو سیدھا کو لا رہا, پھر یہ یہاں ٹیڑھا ہو رہا تو یہاں سیدھا کرنے نہیں آ رہا. اور بیٹی ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے, جہاں زیور بنا رہی ہے, کپڑے بنا رہی ہے, اس کو یہ بھی بتا کہ اب تک تو بھائی بہن ماں باپ ان کے جیسا آنچل کے تلے میں زندگی گزار رہی تھی, اب نئے لوگ ہوں گے, نیا ماحول ہوگا, نیا مزاج ہوگا, نئی سوچ ہوگی. ان میں جانے کے بعد اگر تو حقوق کے اوپر فوکس کرے گی کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی, اور حق تلفیاں ہوں گی, شکوے شکایتیں وہیں سے شروع. اصل بچی کو دینے کی چیزیں یہ ہیں. ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھر دوزخ بنے ہوئے ہیں. دوزخ, ہر گھر میں ایک نئی کہانی, ہر زندگی کے اندر ایک نیا مسئلہ. وہ بول بھی نہیں سک رہا, کسی کے سامنے بول لیا تو رہس و عزت بھی جاتی ہو, نہیں بول لیا تو کب تک برداشت کریں گا. ایسا بھی پریشان ہے ویسا پریشان ہے. لیکن حل یہ ہے کہ ہم نبی کے اسوے پر آ جائیں. انشاءاللہ دیکھیں بچیاں بھی دعا دیں گے, ابا کیسے گھر میں میرے کو بھیجے, اللہ آپ کو خوش رکھے. زبان سے نہیں بولیں گے سامنے, لیکن تنہائی میں دعا کریں. نہیں, اور پھر بچے بھی کیا ہو رہے کیسے کیسے باتیں کریں, اللہ معاف کرے مسجد میں بیٹھ کے کیا بولنا, کیسے کیسے باتیں کریں. جہاں شادی ہو گئی بابا کدھر کی اماں کدھر کی. لیکن وہی اولاد اگر تم یہ سوغات دے کر بھیجو گے, یہی اولاد ہمارے لیے دعا دے گی کہ میرے ابا صحیح جگہ رشتہ کرے اور صحیح میری تربیت کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے, اور ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام خیر.